सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो माफ़ी मांगी, उन्होंने बड़ेपन का इजहार किया और मुजाहरा भी किया। इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ अहम तब्दीलियाँ हुई हैं और बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ हुई हैं, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और 18वीं तरमीम के हवाले से एक डिबेट शुरू हो गई है और स्पेसिफिक एक ग्रुप है जो ये डिबेट कर रहा है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। अलीना, आज का दिन जो है हैपनिंग, बहुत हैपनिंग से पिछले वैसे तो 2-3 दिनों से ही चल रहा है, जब से वो टेलीथॉन शुरू हुआ है, एहसास टेलीथॉन प्राइम मिनिस्टर फंड का। तो उसमें बहुत ज़्यादा मौलाना पर जिस अंदाज में गुफ्तगू हुई, वो उसने हम लोग खामोश रहे खासा। मैं इसमें मेरा ख्याल था कि हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये इतना बढ़ गया इशू, सोशल मीडिया पर भी है और तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका बुनियादी ताल्लुक है साइकी से कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फिर मतलब क्या है। कि अगर कोई बंदा भी टॉलरेट ना करे, सियासतदान अगर टॉलरेट ना करे तो बड़ी तनकीद, उलमा टॉलरेट ना करें तो बड़ी तनकीद, लेकिन सहाफ़ियों को भी तो चीज़ों को टॉलरेट करना चाहिए और हमें भी सच्ची बात जो है वो उसको हिम्मत, हमारे अंदर हौसला होना चाहिए कि उसे माने। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनसे पहले गवर्नमेंट में बड़ी आज एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इस लिहाज से होता है कि वो बताता है लोगों को कि क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, सोच क्या है, पॉलिसी क्या है। तो वो एक उसमें बुनियादी तब्दीली आई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाया गया और उनकी जगह शिबली फराज साहब को लगाया गया, सेनेटर शिबली फराज जो कायदे अवान भी हैं सेनेट में। और दूसरे जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, उनको स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया। तो पहले इससे फिरदौस आशिक अवान साहबा स्पेशल असिस्टेंट थी, तो बेसिकली जो स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा है वो दिया गया है आसिम सलीम बाजवा साहब, और शिबली फराज साहब को रखा गया वज़ीर सेहत, वज़ीर इंफॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो 18th अमेंडमेंट की जो बात है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इस बात का गिला करते हुए नज़र आते हैं कि वफाक के पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ सूबों के पास चला गया। सूबों ने जो रोल उनको अदा करना चाहिए था वो नहीं किया और वो फिर वो सारा मलबा सूबे जो हैं वफाक पर डालते हैं। अब इस वक्त बहस ये हो रही है कि ये बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है उसमें कुछ थोड़ा उस वक्त जो जिस अंदाज में कुछ चीज़ों को तय किया गया, शायद उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्या टाइम है इस वक्त, क्या अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ऐसे हैं कि आप किसी ऐसे इशू पर आप एक दूसरे को मदद करके उसको सॉर्ट आउट कर सकें। देखिए ना, नैब ऑर्डिनेंस आया, बिल्कुल उस वक्त एक ख़ास माहौल था, अपोजिशन की ज़रूरत थी असम्बलीज़ के अंदर, तो नैब ऑर्डिनेंस आ गया, बहुत सारे इख्तियारात नैब से ले लिए गए। 3-4 महीने वो जो उस ऑर्डिनेंस की एज है उसमें कोई नई लेजिस्लेशन नहीं की गई। अब वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, तो वो सारे के सारे जो इख्तियारात हैं वो नैब के वापस चले गए। तो आपने ना नया ऑर्डिनेंस जारी किया, ना ही उस हवाले से कोई जो कानून साजी करनी थी वो आपने की। तो अब जब ये हो चुका है तो फिर क्या इसमें अपोजिशन आपके साथ बैठेगी? बिलावल भुट्टो साहब ने जो फिर अपोजिशन बैठे या ना बैठे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक नया ऑर्डिनेंस जो है वो भी लाया जा सकता है या इसी का रेप्लिका किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास इख्तियार है अपोजिशन को पेश करना। इंडिसाइसिवनेस है ना कि आपने ये किया कि ये चीज़ें हम ले लेते हैं, उसके बाद इसकी लेजिस्लेशन करेंगे। 3 महीने गुजर गए, आपने लेजिस्लेशन नहीं की। तो ये एक पार्लियामेंट के ऊपर जो है आइन साजी की, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, सफ़र किसने किया? पाकिस्तान के लोगों ने, आपस की जो कन्फ्रंटेशन है। अच्छा, अब मैं ये इसको ज़रा समझिएगा। अब जो फिरदौस आशिक अवान साहबा का एक बड़ा सवाल है, क्यों तब्दील किया गया? एक बड़ा सवाल है ना, हर शाम से स्पेकुलेशन हो रही है, कोई कुछ कह रहा है। एक मैंने चैनल पर भी देख रहा था कि वो एक रिपोर्ट आई है जी, उन्होंने 2-3 बंदे रखे हुए थे, वो जी पैसे बना रही थी। एक फजूल यानी एक इस तरह के इल्ज़ामात और ये बातें। कल तक, आज से 6 घंटे पहले तक वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी
تو ان کے حوالے سے کوئی خبر بھی نہیں آ سکتی تھی چینلز پر. اور یہی بات اگر مولانا طارق جمیل اگر اس بات کا اظہار کریں کہ چینل اس طرح کرتے ہیں تو پورا میڈیا بھی ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اسپیسیفک لوگ پیچھے پڑتے ہیں, دیکھیں نا وہ پیچھے ہٹی ہیں, ساتھ ہی کسی کے پاس یعنی ذرائع نے کہہ دیا جی کہ وہ ایک رپورٹ بن گئی, اور نہیں ہونا چاہیے ایسے جب تک آپ کسی کے بارے میں پوری تحقیق آپ کو نہ ہو. مجھے ہم بتاتے ہیں مجھے کیا سمجھ آئی. 18th امینڈمنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں. ایک بات ایسا لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے, انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اس بات کو کہ آنے والے وقتوں میں جو یہ چیلنج ہے خاص طور پر کرونا کا, اور جس طریقے سے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے. آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک برج بنانا پڑے گا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. بھارت جو LOC پر کر رہا ہے, اور دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو لاک ڈاؤن, بالکل یہ عمران خان صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے, کرونا سے بچتے بچتے لوگ بھوک سے مر جائیں گے. لیکن اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا, ہر مکتبہ فکر کا ایک سیم پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. یہ پرائم منسٹر نے ریئلائز کر لیا. تو سب سے پہلی جو انہوں نے تبدیلی کی ہے وہ انہوں نے تبدیلی کی ہے وزیر اطلاعات و نشریات. شبلی فراز صاحب بہت معتدل پرسنالٹی, ویری کام, ایکسیپٹیبل. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتا ہی ایسا ہے. ماضی میں جب لوگ وزیر اطلاعات و نشریات چنتے تھے تو سافٹ سپوکن, پڑھا لکھا آدمی, ہسٹری سے وابستہ ہو, جو ہسٹری کو جانتا ہو, خانوادہ ایسا ہو کہ جس کا کوئی عزت و احترام ہو. تو شبلی فراز صاحب احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا, پھر دوسرا ان کی جو پارٹی ہے وہ ورکرز سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا چہرہ ہے. اس سے پہلے دیکھیں فواد چودھری صاحب بنے تو ان کو ایک شوق تھا اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا بنانے کا. وہ شیخ رشید صاحب کی طرح اگر آپ انہیں وزیر بنائیں صحت کا تو وہ بیان دیں گے ریلوے کے بارے میں, ریلوے کا بنا دیں تو وہ بیان دے دیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں. ان کو ہٹانا پڑا اسی لیے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ, دیکھیں جو معاملہ شروع ہوا اس میں فواد چودھری کا ایک بہت بڑا رول تھا. جو گفتگو انہوں نے پارلیمنٹ میں استعمال کی, جس انداز میں وہ اپوزیشن کو بلاتے تھے, اس سے پہلا جھٹکا وہ یہ لگا تحریک انصاف کو کہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوئے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ آئیں ان کی جگہ. انہوں نے شروع میں سنبھالا چیزوں کو, لیکن اب ان کے بھی جو ریلیشن شپ تھے اپوزیشن کے ساتھ وہ ایک ایسی ہو چکی تھی گفتگو مار دھاڑی ہوتی تھی سر. مطلب ایسا لگتا تھا کہ پورا جو وزیر سندھ اور وہ سارا چیزیں چل رہی تھی, ادھر یہ پریس کانفرنس کرتے تھے, ادھر یہ کرتی تھی, اور آپس میں جو لینگویج جس طریقے سے وہ ایک تبدیلی ہوتی تھی, ایکسچینج آف ابیوزز جو تھا, وہ ایک ایسی چیز تھی جو اس کا دیکھیں نقصان حکومت کو ہوتا ہے, حکومت کو لے کے چلنا ہوتا ہے سب کو ساتھ. تو شبلی فراز صاحب کو اس لیے لایا گیا ہے, جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے وقتوں میں کہیں نہ کہیں برج بنانا چاہتے ہیں, اور جو نیشنل کرائسس ہے انڈیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے, جس طرح LOC پر آج بھی انہوں نے فائرنگ کی ہے, تو ان کو وہ اس لیے ساتھ لے کے آئے. دوسرا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ کی. دیکھیے یہ جو اس وقت ISPR ہے نا, جو ماڈرن ISPR ہے, اور جس میں بہت زبردست بڑا زبردست پرفارم کیا تھا ہمارے جو نہیں جو جانے والے DG ISPR تھے, اب بھی تو افتخار بابر صاحب ہے نا. تو یہ جو ماڈرن جو ISPR ہے اس کی بنیاد آصم سلیم باجوہ صاحب, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, بہت وائبرنٹ تھا. اور پھر اس کے بعد یعنی ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے وہ ایک بڑا ڈسپلنڈ اور ایک ادارہ ہے, اور اس کے جو لوگ بریگیڈیئر سے جنرلز بنتے ہیں وہ اتنی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی بٹھا دیں تو وہ پھر اس شپ کو بہت اچھے طریقے سے کیری کر سکتا ہے. تو وہ کیری ہوا شپ. اب افتخار بابر صاحب آ گئے. آصم سلیم باجوہ صاحب کو رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انفارمیشن انہیں سمجھ ہے, دوسرا وہ جو پاک چائنا سی پیک اتھارٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں. پاکستان کا چائنا کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن شپ ہے. ویسٹ نے, امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک کو روکا جا سکے, اس کے پروجیکٹس کے, اور پھر میڈیا میں بہت زیادہ ڈس انفارمیشن آئی ہے. اپوزیشن نے بھی بڑی ڈس انفارمیشن اس حوالے سے پھیلائی کہ جی وہ رک گیا, جی سی پیک پر کام رک گیا جی. پھر یہ جو بھی کرونا وائرس چائنا سے, ووہان سے یہ شروع ہوا, صدر ٹرمپ کا اور چائنا کا بھی ایک جھگڑا. آپ یہ سارا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں تو ایک ایسا آدمی عمران خان صاحب نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے اپنا میڈیا پر,
جس کو میڈیا کا بے پناہ ایکسپیرینس ہے. نمبر 1 پاکستان کی فورسز کے وہ بہت اچھے طریقے سے ان کی سائیکی جانتے ہیں, اور آنے والے جو چیلنجز ہیں ان میں انڈیا دیکھیں, ان میں چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھیں, پھر جو افغان پیس پروسیس ہے وہ دیکھیں, وہ اپنے فائنل سٹیجز پہ جا رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اتنے اہم ایشوز پر جب پاکستان کا کوئی ترجمان بات کرے گا, اور لیٹس سے کہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے جنرل عاصم باجوہ کے پاس, تو کوئی انہیں ایسا کوئی کوسچن نہیں کر سکتا جس سے کوئی ایسی بات ہو جس سے پاکستان کا جو بیانیہ ہے, پاکستان کا جو نیریٹو ہے, اس پر کوئی فرق پڑے. باجوہ صاحب کو فرسٹ ہینڈ نالج اور انفارمیشن ہے کہ پاک چائنا ریلیشن شپ کیا ہو رہا ہے. بینگ ایکس DGISPR, بینگ ایکس کور کمانڈر بلوچستان ایریا, وہ جو صدرن کمانڈ ہے, ہی انڈرسٹینڈز کہ چیلنجز کیا ہیں, گروپس کون سے ہیں, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ کا کیا ایشو ہے, پاکستان کیا چاہتا ہے, مختلف گروپس کیا ہیں, انڈیا کس طریقے سے بیچ میں لچ تلتا ہے آ کے. تو باجوہ صاحب جب وہاں پر بات کر رہے ہوں گے تو آئیں بائیں شائع نہیں ہوگی. ابھی تک PTI کی گورنمنٹ کا یہ کرائسس رہا کہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ اس جاب کے لیے نہ تو وہ انٹرنل پالیٹکس ہوتی تھی نا, اب یہاں پہ انٹرنل پالیٹکس نہیں ہوگی. اب ان کے پاس جو بھی نیوز آئے گی وہ بہت ٹھیک نیوز آئے گی اور فلٹر ہو کر آئے گی. اب ان کو کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر یہ کیا کہتے ہیں فردوس صاحبہ کچھ کہہ کر گئی ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی اور وزیر نے کچھ اور کہہ دیا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہیں خبر چلی ہے. اب ایٹ لیسٹ وہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اب شبلی فراز صاحب دیکھیں, وہ ان کا اتنا اسٹیچر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ جس وقت چاہیں کسی چیز پر پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے وہ فون اٹھائیں اور بات کر لیں. باجوہ صاحب کا جو سٹیٹس ہے, جو اسٹیچر ہے, جس وقت وہ چاہیں آرمی چیف سے بات کر لیں, جس وقت وہ چاہیں پرائم منسٹر سے بات کر لیں, تاکہ کوئی کسی طرح کی غلط انفارمیشن نہ چلی جائے. تو ان حالات میں یہ مجھے جو ایک تو ڈومیسٹک چیزوں کو قابو کرنے کے لیے, اپوزیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ بنانے کے لیے, اور دوسرا حکومت کا بیانیہ بالکل درست انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اور کبھی بھی کوئی جو سوال ہو کسی اہم ایشو پر اس کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن کے ساتھ فیکٹس بتانے کے لیے, تاکہ لوگوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ ایک فیڈوشری ریلیشن شپ ایسٹیبلش ہو. آئی تھنک اب آپ دیکھیں, ویری گڈ چوائس, بہت اچھی. اب آپ عمران خان صاحب کی ذرا دیکھیں نا, کابینہ پہ ذرا تھوڑا غور کریں. شاہ محمود قریشی قداور شخصیت, شبلی فراز وزیر اطلاعات قداور شخصیت, پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب, آپ دیکھیں ایک بڑا ایک نام, ایکسپیرینس. ناؤ ایک وزیر پر آپ بات کر لیں تو اکثریت, بابر اعوان صاحب دیکھیں, ہی از اے ویری ایکسپیرینس پرسن, وہ اس وقت پارلیمانی امور کے ایڈوائزر ہیں. اور دیکھیں وہ آئے یہ جو ساری 18 ڈیفینیٹلی کور کمیٹی کا فیصلہ اور عمران خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے, لیکن وزیر پارلیمانی امور یعنی مشیر پارلیمانی امور آئے ہیں نا بابر اعوان صاحب, تو یہ 18th امینڈمنٹ, اس پر بات, اس پر بات. اب آپ دیکھیں وہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہم جنہیں کہیں, سسٹمز کے جو فلاز ہیں ان کو دور کرنے کی بات. تو کہتے ہیں نا ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک بڑے سلو لرنر ہیں, بٹ ہی ہیز ہز اون ٹائمنگ. وہ اپنی ٹیم کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, اپنے پلیئرز کے ساتھ جیسے بھی انہوں نے جہاں جس کو انہوں نے استعمال کرنا تھا وہ کیا استعمال. ابھی میں ان کی آج کابینہ کے جو یہ ایڈیشنز ہوئی ہیں پچھلے دنوں, اور ابھی دیکھیں نا فخر امام, وہ وزیر فخر امام ایک بہت ہی بھرپور پرسنالٹی. اب اگر آپ عمران خان صاحب کی کابینہ پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ شخصیات, وہ چہرے نظر آتے ہیں. جس طرح لوگ کہتے تھے نا کہ بھٹو اس لیے بھٹو تھا کہ اس کے ساتھ محمود علی قصوری تھا, اس کے ساتھ ڈاکٹر مبشر حسن تھا, اس کے ساتھ جے رحیم تھا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ عزیز احمد تھے. تو وہ ایک پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ, بھٹو کے ساتھ بھی. تو اسی طرح اب اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو I mean still you have to go a long way, but now you see اس طرح کی چیزیں کہ جو بندہ جس کام کے لیے ہونا چاہیے, جس طرح کا بندہ جیسے وزیر انفارمیشن وہ ہونا چاہیے جو ٹھنڈا ہو, ساتھ لے کے چلے. اگر کو سنبھال لیتے تھے بھائی, ان سے بڑھ کر کوئی ہے جن کو سنبھالنا, اگر وہ ان کو سنبھال سکے تو پوری اپوزیشن. تو یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن اگر ابیوز کر رہی ہے یا غصے میں بات کر رہی ہے تو گورنمنٹ بھی اس طرح غصے میں بات کرے. گورنمنٹ کا کام اور ہے, وزیر اطلاعات و نشریات کا کام اور ہوتا ہے. تو لیجسلیشن منظور کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, اس کے لیے آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلو. اچھا, اسپیشل اسسٹنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہو رہی تھی کہ شاید شہباز گل صاحب کو لایا جائے گا, کچھ ایسی چیزیں بھی چل رہی تھی سر ادھر. شہباز گل صاحب دیکھیں, ان کی ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے لائل ہیں,
ان کو عمران خان صاحب لے کے آئے، وہ ان کی ذاتی چوائس ہے۔ اب بہت سارے ہمارے جو مخصوص جو صحافی ہیں جو جن کا ایک اپنا سوچنے کا انداز ہے، ان کی شہباز گل صاحب سے نہیں بنتی، تو انہوں نے شہباز گل صاحب سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا، اور آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، آپ جس سے مثلا ان کی سلیم صافی صاحب کے ساتھ ایک سلیم صافی بھی ہمارے لیے بڑے ایک وہ قابل احترام ہیں صحافی ہیں، تو اب ان کو یہ کہنا کہ جناب آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی گل صاحب نے کہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں، پرائم منسٹر مجھے ایک رسپانسبلٹی دے دی، نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اپنی جیب سے پیسے لگا رہا ہوں، اس پارٹی کے ساتھ میں نظریاتی طور پر متفق ہوں اور میں عمران خان صاحب کی مدد کرنے آیا ہوں۔ اٹس اے گریٹ اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ چیزیں چلتی ہیں، اس پہ اگر کسی صحافی نے بھی اس طرح کی بات کر دی ہے نا، مثلا سلیم صحافی نے، تو گل صاحب کو اپنا کوئی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ نوک جھوک، یہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اس میں آپ آ جائیں ذرا اس پہ آ جائیں مولانا طارق جمیل صاحب والی گفتگو پہ، میں بھی وہاں پر موجود تھا پی ایم ہاؤس میں جس وقت مولانا نے یہ دعا منگوائی، اور اس سے پہلے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کیا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، صحافیوں نے جو ریئیکٹ کیا وہ غلط کیا، سوشل میڈیا پر جو ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا۔ آزادی صحافت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کچھ بھی کہنا چاہیں، ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین وہ اس کا اظہار کریں۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، اس کا بھی رائٹ ہے وہ بات کرے۔ ایکوزیشن نہیں ہونی چاہیے، معافیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدان ان کے اوپر بات کی جائے اور وہ آ کے مجھے کسی کو مکہ ماریں تو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو کارٹل ایک بنا دیا انہوں نے اور یہ ان میں قوت برداشت نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی صحافت کے بارے میں بات کرتا ہے تو صحافیوں کو بھی تو قوت برداشت کا اظہار کرنا چاہیے نا۔ فریڈم آف ایکسپریشن ڈیمانڈز دیٹ، ہر بندے کو یہ حق ہے، یہ ٹیلی فون ہے نا، یہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو اپنا وی لاگ کر رہا ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کہے۔ ہاں اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں پھر آپ اس کا ثبوت دیں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ آدمی ان کو یو کین ٹیک دیٹ پرسن ٹو دا کورٹ آف لا، جہاں پر آپ انہیں سزا سنا سکتے ہیں۔ آزادی صحافت کسی کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ کسی گروپ کو، کسی شخص کو اس لیے لتاڑنا شروع کر دے کہ جی وہ ان کے بیان سے متفق نہیں ہے۔ اب کوئی صحافیوں کی بے عزتی نہیں کی مولانا طارق جمیل صاحب نے، انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک میڈیا کے چینل نے مجھ سے کہا، اونر نے، کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ ختم کر دیں، بند کر دیں چینل سے، تو اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بند کروں گا تو چینل بند ہو جائے گا۔ اب مولانا نے کسی اونر کا نام نہیں لیا، بالکل ایسا بڑے پن کا اظہار کیا انہوں نے، معافی مانگ کے بھی انہوں نے بڑے پن کا میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا نے معافی اس لیے مانگی کہ ہی وانٹس ٹو موو فارورڈ۔ ایسا ہی ہے، یہ جو بحث ہے بہت اگلی ہو گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ معافی مانگتے اور اس چیز کو ہم بطور سوسائٹی سیٹل اس طرح کرتے کہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اوپینین کے ساتھ زندہ رہے اور اپنے اوپینین کے ساتھ وہ قابل عزت بھی رہے۔ سر یہ آزادی صحافت نہیں ہے نا، یہ اسپیسیفک گروپ ہے، اگر آپ غور کریں ان کے سوالات اور جس طریقے سے انہیں بلایا گیا شو میں اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا، میرے خیال میں ایک اسپیسیفک گروپ ہے جو اسپیسیفک ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہا ہے، دیٹس دا ریزن۔ اگر آپ اس کو آزادی صحافت سے جوڑتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس میں مجھے وہ آزادی صحافت نظر نہیں آئی کیونکہ ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سر لیٹ می کمپلیٹ، ایک اسپیسیفک مالک کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد یہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا۔ سر نہیں، دیکھیے میری بات سنیں، میں چاہے ایک اسپیسیفک گروپ ہو، کیا جب اسپیسیفک گروپ بن جاتا ہے تو آزادی اظہار کا ان کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں، یہ جو کنسیپٹ جہاں سے آیا ہے، آپ مغربی سوسائٹیوں کو اگر آپ یورپ اور امریکہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں، دیکھیں ایسا ہی ہے، کسی بھی شخص کو کچھ بھی کہنے کی اجازت ہے انلیس کہ وہ کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کسی کے خدا کو برا نہ کہے۔ تو پھر اتنا ریئیکٹ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ غلط ہے نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سوسائٹی اوپن ہو رہی ہے، یہ چیزیں گفتگو سے طے ہوں گی۔ اور جنہوں نے سر کرٹیسائز کیا ہے نا، یہ بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں اور یہ وہاں پر جا کے آزادی صحافت کا سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے یہ کیا ایوالو ہوں گے؟ یہ تو آلریڈی ایوالوڈ ہے۔ نہیں، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بہت کچھ ہم لرن کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ لرن کریں گے۔ یہ بڑی وائبرنٹ قوم ہے اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحافی ہوں اور آپ صحافی نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو اس ٹیلی فون کو یوز کرتا ہے وہ صحافی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اوپینین ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ۔
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں ذاتی تو اس کے لیے آپ کے ثبوت ہونا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے یار یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, اوکے آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں جناب مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایز لانگ ایز اگر آپ یہ ڈیسنسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو سمجھیں. آزادی صحافت کا مطلب ہے ٹالرنس, وہ ٹالرنس جو کسی دوسرے کو اس کے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دے اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں. ہمیں وہ مجھے افسوس ہے, میں دیکھیں حامد میر صاحب ہوں, مالک صاحب ہوں, میں منصور صاحب ہوں, میں اور یہ بڑے آنریبل لوگ ہیں اپنے پروفیشن میں, انہوں نے بڑا, ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. وی نیڈ سر مسئلہ یہ ہے نا, یہ ان کا اپنا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ جہاں پہ کام کرتے ہیں, جس کے انڈر کام کرتے ہیں, یہ اس کا نقطہ نظر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں, اس سے ہمیں باہر نہیں آنا چاہیے. خیر جی, پروگرام میں وقت جب بریک سے واپس آتے ہیں, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو سمی صاحب اس سوال کا جواب دیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا جس کا جواب دینا چاہتے سمیع صاحب کہ بزنس مین کے لیے کام کرنے والے لوگ اس کے ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں. سر صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ بات حقیقت ہے. میرے ساتھی اینکر اس بات سے مانے یا نہ مانے کہ جو بھی چینل کا مالک ہے, نیوز بھی اس کی پالیسی کو فالو کرتا ہے, اور جو ایڈیٹوریل پالیسی اور جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے مطابق کیے جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بول میں بیٹھا ہوں نا, تو یہ اس چینل کے مالک شعیب شیخ صاحب, بالکل, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز یہاں پر مستقل کرنا شروع کر دوں جو ان کو پسند نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خاص حد تک تو ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس گنجائش کہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ریشنل کی بنیاد پر, لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا, جو بھی کسی بزنس کا مالک ہے اس کی رائے, اس کی اوپینین اس پہ پریویل کرتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اٹس اے فیکٹ آف لائف. اگر کوئی جیو کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ شکیل صاحب کی مرضی کے بغیر پروگرام کر رہا ہے, اور دنیا کا اینکر یہ کہتا ہے کہ وہ میاں عامر محمود صاحب کی مرضی کے خلاف ہے, یا ایکسپریس کا اینکر یہ کہتا ہے جی لکھانی صاحب تو مجھے کہتے رہے یہ نہ کرو, میں نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, یا اے آر وائی کے ہمارے کوئی دوست یہ کہیں کہ بھئی ہم نے کر لیا ہے, ایک خاص حد تک ایک ٹالرنس ہوتی ہے. بس اگر آپ اس لائن سے جب اب آگے آتے ہیں تو پھر وہ معاملہ گرے ہو جاتا ہے, پھر وہ کہیں اور ہو جاتا ہے. اب بہت ہمارے اینکرز نے تکلیف ہوئی ہے, ہمارے اور بہت سارے صحافیوں کو, بڑا او جی یہ کیا کہہ دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے. آن اے لائٹر نوٹ, میں ایک کلپ ہے پرانا کہ, اور یہ کلپ ملک ریاض صاحب کا ہے, انہوں نے جیو کو انٹرویو دیا, انہوں نے ایک گفتگو کی سلیم صافی صاحب کے ساتھ. آج کل سلیم صافی صاحب بڑے چیمپئن ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے, تو میں وہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. اچھا, ملک صاحب بہت قابل احترام ہے اور انہوں نے بھی سچ بولا. ایکچولی میں یہ کلپ میں دکھا رہا ہوں یہ کہہ کہ ملک صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ سچی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی بات پر کوئی ریاکشن نہیں آیا. ان کی بات پر کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ جو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ویسی بات بھی نہیں کی. ذرا وہ کلپ پہلے سنوا دیں, پھر اس کے بعد میں وہ اپنے جو تمام ہمارے اینکرز ہیں میں پھر ان کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا اب آپ جواب دیجیے. اب دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملک ریاض صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں نا یقین کریں سچ کہہ رہے ہیں. میں بہت ساری چیزوں پر ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن یہ جو گفتگو ہے نا بالکل پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک بولا. رشوت لوگ لیتے ہیں, یہاں پر کیا ہوتا رہا, اور یہ بات دیکھیں, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اینکرز جو ہیں بہت سارے اینکرز چھاتا بردار ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو, کوئی پریکٹیکل رپورٹنگ نہیں کی ہوئی, کچھ نہیں کیا ہوا, چند لوگوں نے کیا ہوا, لیکن اپنے تعلقات کی بنا پر, کنیکشنز کی بنا پر, مالکان کے خاص منظور نظر ہونے کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے پرائم ٹائم شوز کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں. ملک ریاض صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا جی, اس پہ تو کوئی کسی نے آزادی صحافت کا اور اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں بنایا, کیوں؟ ملک ریاض صاحب سچ بولا, انہوں نے کہا اچھا اس پہ آپ نے دیکھا سلیم صافی صاحب بیٹھ ہی گئے, میں بہت گنہگار ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کیا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ جس چینل میں وہ کام کرتے ہیں, بالکل ابھی اگر تھوڑا سا میں نے کچھ اور سوال کیا نا تو بس جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا اتنے ساڈا بھی کام ختم ہو جاسی, کال آ جانی سیدھی, اسی بھی پھر نکل جاسے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل ایک بہت پیارے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے ہمیشہ
دعائیں مانگی ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا ہے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خامیاں کوتاہی ہیں وہ کیا تھیں. اس کو میڈیا اور ان کے درمیان عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور یہ میں نے ملک صاحب کی بات دیکھیں, ملک صاحب نے بھی سچ بولا ہوا ہے, بالکل ایسا ہے, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ, لیکن اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں کچھ کہا, کوئی نہیں بولا, اس لیے کہ وہ ملک ریاض تھا. وہ سب تمام چینل جو ہیں اشتہار لیتے ہیں اور وہ انٹرسٹ بڑے بڑے طاقتور, نہیں ایک سیکنڈ ذرا بات آپ بھی مجھے کمپلیٹ کر لینا, بیچ میں بولنے لگ جاتی ہیں آپ کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں, تو اس لیے کوئی انہیں ٹچ نہیں کر سکتا. تو اس وقت یہ سارے بیٹھ گئے, ہر وقت بیٹھ جائیں گے, بیٹھ جاتے ہیں. لیکن مولانا طارق جمیل کو پکڑ لیا, اوہ جناب یہ کہہ دیا انہوں نے, یہ صحافیوں کے بارے میں, میڈیا کے بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. او بھائی میڈیا کے بارے میں تو سچ فہمی بتائی ہے انہوں نے. آپ جائیں ابھی سڑک پہ, آج کل تو رکشے وغیرہ بند ہیں, ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں, کسی چینل کا نام بتائیں, کسی اینکر کا نام بتائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہاں سے سارا معاملہ ان کا ہو رہا ہے. آپ اسٹریٹ وزڈم جو ہے, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ بہت چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کہی نا کہ ہمیں اپنی منافقت کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں جو سچ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بات کرنے سے بات ٹھیک ہوتی ہے, گفتگو کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے, گفتگو نہ کرنے سے یا کسی کو زبردستی گفتگو سے روکنے سے معاملہ خراب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہم بات کر رہے تھے نا, اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, جو اب میں سٹوری رکھی ہوئی آپ کے لیے, فائنینشیل ٹائمز کیا لکھتا ہے دیکھیں نا. مولانا نے کہا انٹرنیشنل میڈیا, آپ غور سے سن لیں, جھوٹ بولتا ہے. ابھی آج اس وقت پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے. فائنینشیل ٹائمز کیا کہتا ہے, او جی عمران خان کو فوج نے سائیڈ لائن کر دیا. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ 22 مارچ کا دیتے ہیں جی کہ اس وقت یہ کہا پرائم منسٹر نے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور فوراً ہی میجر جنرل افتخار بابر ڈی جی ISPR آ گئے چند گھنٹوں کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ شٹ ڈاؤن ہوگا. تو وہ تو انہوں نے کرونا کی بیماری کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے پاکستان کی فوج نے عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے. اور پھر وہ جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اور وہ سارا اس کا ذکر کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بات بتائیں, امریکہ میں اس وقت کون چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے؟ ان کے نیشنل گارڈز. یہ سارے جو کرفیوز لگے ہیں وہاں پہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ برطانیہ میں کون ہے؟ اب انڈیا میں کون ہے؟ فوج آتی ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اپنے ملک کی, پاکستان میں جب سول حکومت انہیں بلاتی ہے. لیکن یہ مغرب کا میڈیا جو پاکستان کی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. یعنی ہم خود آپ دیکھیں نا, دیکھیں مجھے یہاں پہ تھوڑی سی اجازت دیں, اس کا یہ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پوری سٹوری کو پکڑیں تو اس میں 2 بندوں کے ذکر ہوا ہوا ہے, اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی جماعت سے ہے, اور پھر انہی کے جو چیئرمین ہیں وہ جا کے BBC کو انٹرویو دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, اور میں تو اس طرح کے آرٹیکلز کو بادر بھی نہیں کرتی. شہری رحمان ہے شاید, اور ایک وہ نفیسہ شاہ ہیں جو ان کی قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی, دونوں بڑے قابل احترام. دیکھیں شہری رحمان صاحبہ بھی اور نفیسہ شاہ صاحبہ بھی, دے آر ویری لرنڈ پارلیمنٹیرینز. لیکن ان کا ایک پارٹی سے تعلق ہے, اس لیے انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. اور یہ بیانیہ فائنینشیل ٹائمز جیسا ادارہ, میں تو اس پہ حیران ہوں کہ خیر مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے, ہم تو روزانہ اپنے پروگرامز میں ذکر اس بات کا کرتے ہیں. یہ جو بیانیہ ہے نا, جو پاکستان کے اندر جسے ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب اسی کا ذکر کر رہے تھے. کتنے دنیا کی, امریکہ کی میڈیا آؤٹلیٹس, اسرائیل میں جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہے اس پر بات کرتے ہیں. کتنی انڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں, انڈین آؤٹلیٹس, وہ جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اذان تک بند کر دی گئی ہے, اس کا کتنا وہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو سارا میڈیا یہ مختلف نیریٹو بیانیہ دینے کے لیے, آپ مجھے بتائیں عراق پر حملہ کرنا تھا تو WMDs, یہ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا, جھوٹ بولا کہ یہاں پر وہاں پہ کچھ نہیں نکلا. سیریا کے اندر جب کاروائی کرنی تھی تو کہہ دیا کہ جناب یہ وہ زہریلی گیس استعمال کرتے ہیں. اچھا ایران کو دبانا ہے تو یہ کہہ دیا کہ جناب یہ نیوکلیئر پروگرام بنا رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ؟ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ایسی عبرتناک سزا تمہیں دیں گے کہ یاد کرو گے تم. بالکل. تو یہ طاقتیں جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, یہ سارا اپنے بیسیکلی مولانا صاحب سٹیبلٹی چاہتے ہیں نا. اگر آپ نوٹ کریں ان کے بیانات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی پاکستان کے حق کی بات کرتے ہیں, اس لیے ایک اسپیسیفک گروپ نے ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا. اور ویسے بھی یہ فرحان بخاری صاحب میں میرے خیال ہے رپورٹس, تو اکثر ان کی رپورٹس ایسی ہوتی ہیں. پروگرام میں وقت بڑے قابل احترام سر, انڈیڈ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا سر, لیکن ان کی رپورٹس ایسی ہوتی ہیں. اگر آپ پچھلی بھی نکال کے دیکھیں اس لیے ہوتی ہے نا کہ ان کے ادارے کی پالیسی ہے, پے چیک وہاں سے آتا ہے نا یار, تنخواہ وہاں سے آتی ہے. ایجنڈا تو میں یہی تو کہہ پروگرام رہا میں وقت ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ 18ویں ترمیم اور بلاول بھٹو تو بہت ہی پریشان ہے سر. اچھا یہ اس پہ چلتے ہیں. پہلے ہم بریک پر جانے سے پہلے آپ نے نا فرحان صاحب کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کی خبر. دیکھیں خبر پالیسی کی ادارے کی پالیسی کے مطابق ہوتی ہے. ویسٹ نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ایڈیٹوریل بورڈ بنائے ہوئے ہیں. ان ایڈیٹوریل بورڈ میں وہ بندے ممبر ہیں. اچھا جب ایک بات یہ جو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دو. یہ جن لوگوں کو بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں نا جی جی، اور ان کا پروفائل ان کا پورٹ فولیو بنایا جاتا ہے، یہ ایوارڈ انہیں کو دیے جاتے ہیں جو ان کی خاص پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں. پھر یہ ان کو رکھا جاتا ہے ایڈیٹوریل بورڈز میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو فلاں ایوارڈ یافتہ، فلاں ایوارڈ یافتہ، فلاں انہوں نے کام کیا ہوا ہے، تاکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں یہ بتایا جا سکے کہ بڑے اتھینٹیکیٹڈ، بڑے آنیسٹ اور جناب بڑے اکراس دا بورڈ اپروچ رکھنے والے آدمی ہیں. وہ ایڈیٹوریل بورڈ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی خبر ایسی آئی ہو جو پالیسی ان کو پتہ ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دے نیو پروگرام ہوتے ہیں فل، وہ لائنیں کاٹ دے کڑک 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 کڑک. اور جس کو پتہ ہے جو اسمارٹ رپورٹر ہیں، جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں نا اسمارٹ لاک ڈاؤن، اسی طرح اسمارٹ رپورٹنگ، اسمارٹ جرنلزم، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو صحیح ہٹ کرے گی. تو وہ پھر اسی طرح کی سٹوریز وہ کرتے ہیں، اس سے ان کی نوکری بحال رہتی ہے، اس سے ان کی. اب یہ امریکہ میں وہاں پر طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے اور نیشنل گارڈز آ کے ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو یہ کبھی نہیں لکھیں گے کہ وہاں پر ٹرمپ کو یا بش کو سائڈ لائن کر دیا. یہ برطانیہ میں کبھی نہیں، انڈیا میں کبھی نہیں، پاکستان میں. اور بھائی پاکستان کی فوج پاکستان کی ہے اور وہ آ کے پاکستان کی سول حکومت کے ساتھ مدد کر رہی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو اگر اس نے پاکستان کی فوج نے آ کے ٹیک اوور کیا ہے سول حکومت کے ساتھ تو یہ پاکستان کے لیے. اس میں مجھے بتائیں نا کیا کچھ غلط آپ مامے لگتے ہیں سائڈ لائن کر دیا. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ سائڈ لائن ہوئے یا نہیں ہوا؟ آپ اپنے ملک میں دیکھیں، آپ بات کریں ذرا جو آپ فلسطین میں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو کشمیر میں آپ نے قتل عام کیا ہے، جو وہاں پر ڈسکریمنیشن آپ کر رہے ہیں، آپ اس کا بات کریں. آپ ادھر کی کیا بات کرتے ہیں؟ ہیومن رائٹس وائلیشن کی آپ وہاں پہ بات کریں. ہونٹ سلے میں ہے سر، اس میں تو نہیں کر سکتے نا آپ. اس میں یہ آپ اس لیے یہی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا جھوٹ بولتا ہے. ان کے کنٹیکسٹ میں وہ یہ نہیں تھا کہ یہ جو مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہے اور جی شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایک بڑے پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے دنیا کا اور مسلمان اور اسلام اور جو اس وقت عالم اسلام پر جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے تھے. تو اس کو انہوں نے اس انداز میں ایک آ کے کیمپین چلائی ان کے خلاف، جن لوگوں نے بھی چلائی، اس میں زیادہ تر سوشل میڈیا پہ تھی. تو وہ بہرحال یہ بیسیکلی یہ ہے وہ چیز جو وہ کہہ رہے تھے. اب آپ 18 امینڈمنٹ کی بات کریں، دیکھیں 18 امینڈمنٹ یہ آپ نے یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. 18 امینڈمنٹ واپس ہو جائے گی تو کیا پھر اس کا مطلب ہے غریب کے گھر چولہا جلنا لگ جائے گا؟ پھر یہ جو ٹریفک کا نظام خراب ہے، یہ ٹریفک پولیس والا یا عام تھانوں میں جو رشوت لیتا ہے وہ بند ہو جائے گی؟ یہ جو دکانوں میں ملاوٹ زدہ مرچیں آپ کو ملتی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی خود بخود؟ سسٹم کوئی بھی ہو اگر آپ اس کو ایمانت اور دیانت سے چلائیں تو وہ چلتا ہے. ابھی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں. امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے نا، یہاں پہ کہتے ہیں او جی وہ نہیں چل سکتا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. ایوب خان صاحب نے بھی کیا تھا، فلاں نے بھی کیا تھا. 58(2) کا بہت ریفرنس دیتے ہیں. ذرا سن لیں، امریکہ میں چل رہا ہے نا. کیوں چل رہا ہے؟ وہاں پر وہ قوم اس سسٹم کو دیانتداری سے چلا رہی ہے اپنے لیے. برطانیہ میں ہم کہتے ہیں یہاں پہ او جی یہ کروڑوں پتی آ گئے اور پارلیمانی نظام یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا. برطانیہ میں کر رہا ہے نا. کیوں؟ وہاں پر دیانتداری، وہاں پر کسی پولیٹیشین نے یہ قدغن نہیں لگائی آ کے کہ جناب آپ یہ کوئی پارٹی کے خلاف اگر ووٹ دے گا تو بس اس کی ممبرشپ کینسل ہو جائے گی. اور پھر وہاں کا جو سیاستدان ہے اگر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہیں استعمال کرنے کی ضرور کوشش کی ہے تو وہ اس قانون اور آئین کے دائرے میں تو ضرور استعمال ہوا ہے. اس نے آگے کسی ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کی. یہ نواز شریف ماشاء اللہ کی پیداوار، ٹھیک ہے میں آپ کو سب کو گنا دیا. شہباز شریف ماشاء اللہ کی پیداوار. یہ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود بھٹو کے قاتلوں میں سے ضیاء الحق نے مارا، ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. یہ آج اسفد یار ولی، یہ ولی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں. یہ وہ سب لوگ ہیں، میں ایک ایک بندے کا نام آپ کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے جس وقت ضرورت پڑی انہوں نے، جن لوگوں نے آ کے آئین کو توڑا یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. پھر اس کے بعد یہ آئین کی بالادستی کے لیے آ گئے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو ابھی کیا تکلیف ہے ان کو؟ احسن اقبال صاحب فوج پر تنقید کرنے سے پہلے ذرا اپنی والدہ صاحبہ کا سارا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو دیکھ لیں. کوئی کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. خواجہ آصف صاحب ان کے جو والد صاحب ہے خواجہ صفدر، وہ جو مجلس شورا تھی نا جس کو پتہ نہیں کس نام سے کہا جاتا تھا،
میں وہ نام نہیں استعمال, اس کے وہ چیئرمین تھے, اب وہ آ کے بن گئے ہیں چیمپئن, اس کے جمہوریت کے چیمپئن. یہ جب دیکھیں یہ منافقت کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں. دس از دا اونلی ڈفرینس عمران خان اور ان کے درمیان. عمران خان کسی ماشاء اللہ کی پیداوار نہیں ہے. لوگوں نے, میں نے وہ لاہور کا جلسہ, آپ بھی شاید تھیں جو ہم لاہور کا جلسہ دیکھا تھا جو 2013 میں تھا شاید ہوا, وہ سر ایسے میں 11 میں تھا. پوری قوم نہیں, ابھی بھی جا کے آپ سروے کروا لیں, پاپولر لیڈر, بہت بڑا جلسہ تھا, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ ادھر سے بہانے ڈھونڈ کے یہ کر کے وہ کر کے. اب میں یہ جو ہم بات کریں 18th امینڈمنٹ, دیکھیں یہ بھی غلط ہے جو جس پر گورنمنٹ اس طرف چل نکلی ہے اس وقت. 18th امینڈمنٹ آپ ساتھ لیں, آپ لوکل گورنمنٹ کو بحال کریں اور تھوڑے عرصے کے لیے آپ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. خدا کے لیے ساتھ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرپشن کے چارجز ختم کر دیں. یہ جو نیب کے آپ نے اس کو ٹوتھ لیس کرنے کی آپ کوشش کی, غلط تھی. مجھے پتہ ہے اس وقت ضرورت تھی آپ کو ووٹوں کی, ابھی بھی آپ کو ابھی بھی کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. سر وہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اب اس کا ممبر کون کون ہوگا, ایک سوال اٹھتا ہے نا اس کے اوپر. اگر آپ نے چیئرمین نیب سے میں تو ہم تو اوپینین دے سکتے ہیں نا, ایک رائے دے سکتے ہیں نا. میں مجھے پکی طریقے سے یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا یہ جو 18 امینڈمنٹ ہے یہ تب تک نہیں ہو سکتی پوری میجورٹی نہ ہو. اگر میجورٹی نہیں ہے تو پھر بلاول صاحب کو نیند کیوں نہیں آ رہی بھائی, سو جاؤ گھر جا کے. ان کو تو میں یہی کہوں گی ایسے رابطے روپتے کرنے لگے میں وہ. خیر جی, ہم دونوں کو اجازت دیں آج کے پروگرام سے. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.